बाप की मशूक़ी ने सारे घर वालों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। मैं हूँ अरीहा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अरीहा कहानियाँ। मेरी सहेली शाज़िल का ताल्लुक़ एक मतवस्त घराने से था। उसके वालिद सलाम साहब एक औसत दर्जे के सरकारी मुलाजिम थे। तमाम उम्र की मेहनत के बाद वो बामुश्किल एक 5 मरले का मकान बना सके, जो वो अभी तक अपना नहीं कह सकते थे, क्योंकि ऊपर की मंजिल उन्होंने कर्जा लेकर मुकम्मल करवाई थी। इस कर्ज को अदा करने के लिए उन्हें बलाई मंजिल भी किराए पर देनी पड़ी। किराएदार शरीफ हों तो सुकून होता है, लेकिन अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो वो सरासर दर्द सर बन जाते हैं। मकान मालिक आम तौर पर काफ़ी छानबीन करते हैं, मगर शाज़िल के वालिद ने ऐसी कोई एहतियात ना की। पहली पार्टी आई तो फौरन उन्हें चाबियां थमा दी। किसी ने ये ना देखा कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए थे, लेन देन के मामले में कैसे हैं, और ये सब अहम कि उनका ज़रिया आमदनी क्या है। सलाम साहब बहुत सीधे साधे इंसान थे, जो हर किसी पर एतमाद कर लेते थे। किराएदार बज़ाहिर खुश अखलाक थे। कुनबे का सरबराह सखावत नामी अकलौता भाई था, जो अपनी माँ और 2 बहनों के साथ रहता था। बड़ी बहन नादिया और छोटी बहन हुमैरा दोनों काफ़ी चालाक और तेज़ तर्रार थीं। ये लड़कियां अक्सर शाज़िल की अम्मी के पास आती थीं और घरेलू कामों में उनका हाथ बटाती थीं। यूँ उन्होंने शाज़िल की अम्मी के दिल में घर कर लिया। जाहिर है, जो आराम दे वही अच्छा जाना जाता है। आंटी भी उन लड़कियों की तारीफ अपने शोहर से करती रहती। नाज़िया और हुमैरा की शादी का जिक्र अक्सर उनकी माँ सलाम साहब की बीवी से करती थी, क्योंकि वो अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थी। शाज़िल ये बातें आकर मुझसे बताया करती थी। शाज़िल इन बहनों से काफ़ी मुतासिर रहती थी, क्योंकि वो फैशन की दिलदादा थीं और नित नए डिज़ाइन के कपड़े पहनती थीं। ये चीज़ें नई उम्र की लड़कियों को बहुत पसंद आती हैं। शाज़िल के वालिद एक शर्मीले मजाज के इंसान थे, जबकि नाज़िया और हुमैरा बेतकल्लुफ़ और बेझिझक थीं। वो उनके सामने बिला दुपट्टा और आज़ादी से घूमती फिरती थीं। एक दिन शाज़िल स्कूल आई तो बहुत उदास थी। वो कहने लगी कि हमारे अब्बू ऊपर वाली आंटी और उनकी बेटियों का हर काम कर देते हैं, लेकिन लेकिन अम्मी और हमारा काम नहीं करते। हमें कहीं जाने या कुछ मंगवाने के लिए बार बार कहना पड़ता है, जबकि वो एक बार भी कुछ कह दें तो फ़ौरन उठकर उनका काम कर देते हैं। ये पहली शिकायत थी जो मैंने अपनी सहेली के मुंह से उनके बारे में सुनी। काफ़ी दिन गुजर गए और शाज़िल स्कूल ना आई। फिर पता चला कि उसकी अम्मी सख्त बीमार हैं। मैं और मेरी अम्मी उनकी इयादत के लिए गए। आंटी बिस्तरे मर्ग पर थी। उनकी हालत ऐसी थी कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। वो चंद दिनों की मेहमान लगती थी। इसी दिन मैंने शाज़िल के घर में पहली बार नाज़िया और हुमैरा को देखा। वो दौड़ दौड़ कर सलाम साहब का काम कर रही थी, चाय बना कर लाईं और हमारी भी खातिर मदारत की। उनकी माँ चारपाई के साथ बैठी पान चबा रही थी और वो लड़कियां यूं घूम फिर रही थीं जैसे ही इनका अपना ही घर हो। उनकी मौजूदगी और घर पर इनका कंट्रोल देखकर मेरी अम्मी हैरान रह गईं। घर आकर उन्होंने कहा कि कमाल है, शाज़िल की अम्मी के अपने कोई रिश्तेदार नहीं है जो उनके पास आकर रहें। उन्होंने गैरों का सहारा लिया हुआ है। कुछ दिन बाद शाज़िल स्कूल आई तो बहुत अफसरदा थी कि उसकी अम्मी का इंतकाल हो चुका था। कुछ दिनों के लिए रिश्तेदार औरतें आईं, लेकिन जल्द ही सब अपने घरों को लौट गईं, सिवाय शाज़िल की खाला के, जो 9 उम्री में ही बेवा हो गई थी और अब अपने भाई के साथ रहती थी। खाला चंद दिन इनके पास रहीं। जब वो जाने लगी तो शाज़िल और इसकी बहन फारिया इनसे लिपट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि खाला जान,
آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ آپ یہیں رہ جائیے۔ خالہ نے کہا کہ میرا یہاں رہنا مناسب نہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ خالہ نے ٹھیک کہا تھا۔ جب سے وہ شازل کے گھر پر تھیں، بلائی منزل والوں نے نیچے آنا جانا بند کر دیا تھا۔ ان کو خالہ کا وہاں رہنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، اور خالہ کے خلاف محلے میں باتیں بنانے والوں میں پہلا نمبر انہی کا تھا۔ خالہ شازل اور فاریہ کو روتا اور سسکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ خالہ کے جانے کے بعد نازیہ، حمیرہ اور ان کی ماں دوبارہ میدان میں آ گئیں۔ انہوں نے روتی ہوئی بچیوں کو گلے لگا لیا اور کہا کہ ان کی وہ خالہ ہیں، پھر کیوں روتی ہو؟ تم لوگ تنہا تو نہیں ہو، ہم جو ہیں تمہارے پاس۔ خیر اب پھر سے اس گھر میں ان کا رد عمل دخل بھرنے لگا۔ حمیرہ کھانا پکا رہی تھی، نازیہ سلام صاحب کے کپڑے استری کر رہی تھی، اور ان کی ماں گھر کا سودا سلف لا رہی تھی۔ یہ سب ایسے ہو رہا تھا جیسے یہ ایک ہی گھرانہ ہو۔ سلام صاحب پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن نظر آنے لگے۔ سخاوت کی ماں اور بہنوں کا ان کا گھر کا سنبھال لیا، اور انہوں نے بیوی کی کمی محسوس نہ اور ان کی بیوی کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ شازل اور فاریہ البتہ بے قرار تھیں، کیونکہ وہ تو ان کی ماں تھی اور یہ ان کو بہت دل سے یاد کرتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو نہیں بلا سکتی تھیں، اور ان کے لیے ماں کا بدل صرف سگی خالہ تھی، جو ماں جیسا پیار دے سکتی تھی۔ لیکن خالہ صرف چند روز ان کے پاس رہ کر چلی گئیں۔ محلے اور خاندان کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ کرایہ دار نے بڑی بیٹی نازیہ کو سلام صاحب کے ساتھ بیاہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب سلام صاحب کی بہن کچھ دن کے لیے ان کے پاس آئیں تو انہوں نے فوراً معاملے کو بھانپ لیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان، یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا، مجھے یہ کنبہ ٹھیک نہیں لگتا۔ تمہارے کرایہ دارنی بڑی شاطر معلوم ہوتی ہے، یہ 2-4 روز میں تمہارے مکان پر قبضہ کر لے گی اور تمہاری بن ماں کی بچیوں کو گھر سے نکال دے گی۔ نازیہ سے نکاح کی غلطی کبھی نہ کرنا، بلکہ ہو سکے تو ان سے مکان خالی کرا کر کسی بھلے مانس کو کرائے پر دے دو۔ اور اسلام صاحب کو بہن کی باتیں بہت بری لگیں۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن دل میں فیصلہ کر لیا کہ نازیہ سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ لڑکیاں سلیقہ مند ہیں اور ان کی ماں مخلص ہے، آڑے وقت میں یہ لوگ کام آتے ہیں، اور شازل اور فاریہ بھی ان سے مانوس ہیں۔ جب یہ بات رشتہ داروں کو معلوم ہوئی کہ اسلام صاحب نازیہ سے نکاح کرنے جا رہے ہیں تو سب ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ خاندان کے چند بزرگوں نے اب سلام صاحب کو دباؤ ڈال کر ان کا نکاح ان کی بیوہ سالی سے کروا دیا، کیونکہ وہ بچیوں کی خوشی کو مقدم سمجھتے تھے۔ شازل اور فاریہ بے حد خوش تھیں کہ ان کی خالہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس آ گئی ہیں۔ ماں کے مرنے کے بعد پہلی بار ان کے چہروں پر سکون اور خوشی نظر آئی۔ خالہ نے ماں کی جگہ لے لی اور ان سے محبت اور شفقت سے پیش آنے لگی، مگر اوپر کی منزل پر رہنے والوں کو یہ سکون برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے چپکے سلام صاحب کے کان بھرنے شروع کر دیے، کیونکہ پہلے وہ نیچے آتی تھیں اور اب سلام صاحب اوپر جانے لگے تھے۔ ان باتوں کا اثر یہ ہوا کہ سلام صاحب نے اپنی بیوی سے بدسلوکی شروع کر دی، جو ان کے صلح پسند مزاج کے خلاف تھا۔ کہتے ہیں کہ عشق کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ شاید سلام صاحب کو بھی بڑی بیٹی نازیہ سے عشق ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی دوسری بیوی اور اپنی بچیوں کی خالہ پر وہ ستم ڈھائے، وہ ظلم کیا کہ وہ تنگ آ گئیں۔ ایک دن یہ خبر آئی کہ سلام صاحب کی دوسری بیوی نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر خودکشی کر لی ہے۔
جب شازل اور فاریہ اسکول سے گھر پہنچی تو خالہ وہاں نہ تھی۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں وہ بری طرح جھلس گئی تھیں۔ وہ بیان دینے کے قابل بھی نہ تھیں اور اسی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ان کا جلنا ایک معمہ ہے، مگر شازل کہتی تھی کہ خالہ کو اوپر والیوں نے جلایا ہے۔ خالہ کے انتقال کے بعد سلام صاحب نے تیسری شادی نازیہ سے کر لی جو ان کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ اس کے بعد شازل اور فاریہ کا اسکول جانا بند ہو گیا۔ جب میں ان کے گھر گئی تو شازل نے بتایا کہ نازیہ نے ان کی پڑھائی چھڑوا دی ہے اور وہ ان سے اپنے اور ان دونوں گھروں کا کام کرواتی ہیں۔ شازل رونے لگی کہ وہ بڑی ظالم ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے سنا کہ شازل کی شادی ہو رہی ہے۔ یقین نہ آیا کیونکہ وہ صرف 15 یا 16 سال کی تھی۔ میں ان کے گھر گئی تو شازل مجھے دیکھتے ہی گلے لگ کر رونے لگی اور کہا کہ فروا اس ظالم دنیا میں بن ماں کی بچیوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، انہیں تو ماں کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا شازل یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ ہاں وہ بولی، لیکن مجھے تو کوئی مہمان نظر نہیں آ رہا۔ ماں نے صرف اپنے چند رشتہ داروں کو ہی بلایا ہے۔ تم نے مجھے نہیں بتایا؟ کیسے بتاتی؟ ماں نے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے؟ نازیہ کے ماموں کے ساتھ۔ ماموں کے ساتھ؟ وہ تو خاصا بڑا ہوگا۔ ہاں، خدا جانے ابو کو کیا ہو گیا ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو مجھ پر یہ ظلم نہ ہوتا۔ تم بہادر بنو اور اس شادی سے انکار کر دو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی فروا، یہ لوگ کتنے ظالم ہیں۔ ابو کو تو انہوں نے بالکل اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ کسی نے کہا بارات آ گئی ہے۔ دولہا چند عورتوں اور مردوں کے ساتھ اندر آیا۔ اس کی عمر سلام صاحب سے بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ مجھے دولہا کو دیکھ کر حیرت اور افسوس ہوا، اس قدر کہ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور رونے لگی۔ شازل رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ 2 ماہ بعد وہ ہمارے گھر آئی، کچھ پرسکون اور خوش نظر آتی تھی۔ بولی دولہا عمر رسیدہ ضرور ہے مگر رحم دل ہے، وہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ کم از کم مجھے نازیہ اور حمیرہ کی ماں کے ظلم سے تو نجات مل گئی۔ پھر ٹھنڈی آہ بھر کر بولی اب مجھے فروا کی فکر ہے، خدا جانے وہ تینوں اس بیچاری کا کیا حال کرتی ہوں گی۔ میں نے پوچھا ان کا لڑکا سخاوت کہاں ہے؟ وہ ان کو چھوڑ گیا ہے اور کسی امیر آدمی کا گھر داماد بن گیا ہے۔ اب وہ آتا بھی نہیں، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ نازیہ کے گھر بچی پیدا ہوئی مگر وہ بچی عجیب الخلقت تھی۔ اس کے منہ کا اوپری حصہ غائب تھا اور اس کا نچلا دھڑ ناکارہ تھا۔ وہ دودھ اور پانی بھی نہ پی سکتی تھی۔ 3 ماہ اسپتال میں رہ کر فوت ہو گئی۔ دوسرے اسپتال سے ڈاکٹر اسے دیکھنے آتے تھے۔ اس حادثے نے صرف چند دن نازیہ کے دل پر اثر کیا۔ وہ اپنی ماں اور بہن کو منع کرتی تھی کہ فاریہ پر رحم کیا کریں، اس کی بد دعا سے مجھے ایسی اولاد ہوئی ہے۔ نازیہ سے زیادہ اس کی ماں تنگ دل تھی۔ وہ معصوم فاریہ پر طرح طرح کے ظلم کرتی، خود اسے دکانوں پر سودا لینے بھیجتی اور پھر کہتی کہ یہ فلاں لڑکے سے ملنے گئی تھی یا فلاں محلے والے لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسی باتوں پر اسلام صاحب اپنی بے گناہ بیٹی کو مارنے لگتے تھے، بغیر یہ سوچے کہ ممکن ہے یہ بات جھوٹ ہو۔ ایک دن ایسے ہی کسی الزام کے خوف زدہ ہو کر فاریہ گھر سے بھاگ نکلی۔ اس کی ستیلی نانی نے کہا تھا کہ آج تیرا باپ آئے گا، میں ایسی بات کہوں گی کہ وہ تجھ کو رسی سے باندھ کر مارے گا۔ یہ سن کر خدا جانے فاریہ کے دماغ پر کیا اثر ہوا
کہ وہ دروازہ کھول کر بھاگی۔ بڑی بی نے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگی اور شور مچانے لگی کہ دوڑو، اسے پکڑو۔ وہ یہ سن کر کچھ لڑکے گلی میں فاریہ کے پیچھے دوڑنے لگے۔ بدقسمتی سے اسی وقت سلام صاحب گھر آ رہے تھے۔ انہوں نے جو دیکھا کہ فاریہ آگے بھاگ رہی ہے اور گلی کے لڑکے اس کے پیچھے ہیں تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے فاریہ کو سڑک سے پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کی کہ ان کی بیٹی آخر کیوں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ بس جو ان کی ساس نے کہا وہ مان لیا۔ پھر لڑکی کو بے دردی سے مارا اور 2 دن بعد شاذل کی طرح اس کا نکاح بھی خاموشی سے کر دیا۔ کہاں اور کس کے ساتھ یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں بہنوں کے ساتھ میں نے 8 سال پڑھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کتنی اچھی، ذہین اور ہونہار لڑکیاں تھیں جو ماں کے مرنے اور باپ کی دوسری شادی کرنے سے تباہ ہو گئی۔ اس لیے میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ خدا کسی لڑکی کی ماں کو نہ اٹھائے، یا اگر باپ دوسری شادی کرے تو یہ ضرور سوچے کہ سوتیلی ماں ان بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔